अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, ये हफ्ता मुल्क की सियासत के लिए इंतहाई अहम रहा और इक़्तिदार के जारी इस खेल में ट्विस्ट तब आया जब सदर मुमलिकत की जानिब से पंजाब और KP के इंतखाबात की तारीख दे दी गई। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने इस पर एतराज़ उठाया, जिसके बाद बेयकीनी की सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई। बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का अस खुद नोटिस लिया और 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। आज इस केस की समाअत हुई। दूसरी समाअत थी जिस पर फारूक एच नाइक साहब ने दलाइल देते हुए 2 जजेस पर एतराज़ उठा दिया और साथ ही फुल कोर्ट की इस्तदा भी की है। अब हमारा सवाल ये है अयाज मीर साहब, नून लीग भी इस मामले पर बहुत तनकीद कर रही है और सरेआम टारगेट किया जा रहा है अदलिया को। बहरान किसी कैफियत है। अब इस बहरान की कैफियत में एक उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि लास्ट वीक हम सब का यही कंसेंसस था इस प्रोग्राम में कि अब अदालत को आगे बढ़ना चाहिए और इस मामले पर सो मोटो लेना चाहिए। इस हफ्ते यही हुआ। अब इस बहरान को ख़त्म करने की कोई उम्मीद नज़र आई है, हल तलाश किया जा रहा है अगर अदलिया की जानिब से, तो उस पर भी एतराज़ है। बहरान दर बहरान फुल बेंच की इस्तदा और बेंच में मौजूद 2 जजेस पर एतराज़ात, क्या इसका जवाब बनता है? बिल्कुल, ये खलवाड़ जो है, जो मौजूद है, हर चीज़ से ये गहरा हो रहा है, वसी हो रहा है। मुलाजा तो हो, इमरान खान ने एक एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद में जी का नाम लिया था एक कॉन्टेक्स्ट में, वो जो केस था शहबाज गिल का, और वो तो क्या उस पे तूफान खड़ा हो गया था, मुकदमा ये वो, उनको जाना पड़ा, माजरत करनी पड़ी उनकी अदालत में। फिर इमरान खान के यहाँ पे खुलेआम सिटिंग जजेस की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, बिल्कुल खुंदा पेशानी से सब कुछ देखा जा रहा है। तो अजीब, तो मेरे ख्याल डबल स्टैंडर्ड्स तो यहाँ पे रहे नहीं। कोई और लफ्ज़ अंग्रेज़ी का हमें निकालना चाहिए कि कौन कौन से पैमाने यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। एक पैमाना इसके लिए और पता नहीं दूसरा पैमाना किसी और के लिए। ये तो एक मजाक बन रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में आपने बात की, बात ये है कि ये जो आप सारी चीजें पे अफरा तफरी जो बढ़ गई है और शक्लें इख्तियार कर रही है, भाई इसको कोई हल करना है या नहीं करना, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं। अकाबरीन जो हैं, अब कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाए, कोई हल है भाई? क्या मतलब कि इसको पेचीदा करते रहना है? एक हालत पाकिस्तान की गदागरी की, एक तो वो खत्म नहीं हो रही, दूसरी सिक्योरिटी सिचुएशन की, आए रोज इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये तमाशा जो है अलहदा लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में अब वो हालत पैदा हो रही है जैसे एक दफा पहले जो तारीख में नून लीग का बड़ा कारनामा, जब सजाद अली शाह साहब के वक्त पे डिवीजन क्रिएट की गई थी, क्या ये हम उसकी कोई रिपीट, एक किस्म की रिपीट स्टोरी तो हम नहीं देख। मतलब कौन सा इंस्टीट्यूशन रह गया है जिसकी इज्जत जो है वो कायम है और जिसकी इज्जत पे दर पे हमले नहीं हो रहे, कुछ अवाम की नजरों में, कुछ खुद जो हुकूमत है उसकी नजरों में। मतलब सारी एक डेस्परेशन का आलम है और किसी चीज को बख्शा नहीं जा रहा। और ये जो चीज है, जो एक वो इस्तिलाह है कौमी मुफाद, नेशनल इंटरेस्ट, वो तो मेरे ख्याल अब वो अपना उसका कोई मानी पाकिस्तान में नहीं रहा। हर एक कोई उसके साथ खेल रहा है और अपने अपने छोटे छोटे मुफादात लेके। बात तो ये बड़ी कराई, आपने इलेक्शन कराने हैं नहीं कराने, ठीक, ये तो साबित हो गया। आपने जवाब दे दिया कि इलेक्शन हमने नहीं कराने, और भाई नहीं कराने तो कोई हल तो बताए ना, और आपने क्या करना है। बिल्कुल, और जो हल निकाल रहे हैं तो फिर उन्हें हल निकालने देना, उस पर एतराज क्यों है? सलमान साहब, अचानक क्या हो गया है? नून लीग की क़यादत को सरेआम इस तरह तोपों का रुख कर दिया अदलिया की जानिब, और बेंच पर आप एतराज़ कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, कल को तहरीक इंसाफ करेगी। इस तरह तो फिर बेंच बनेगा ही नहीं, मामला हल ही नहीं होगा। देखें, आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने टारगेट कर लिया, ये आपकी सियासी तारीख का हिस्सा है
کہ میں ہمیشہ یہ بات نہیں کہتا کہ جو فیصلے آپ کے حق میں ہوں وہ درست ہے، جو آپ کے خلاف ہو تو یہ ساری سیاسی لیڈرشپ یہ کرتی رہی ہے، لیکن جو آپ نے تضادات کی بات کی ہے اور جو بینچ کی تشکیل جیسے پائی ہے، یہ کوئی سیاستدانوں نے ٹارگٹ نہیں کیا، اس میں اصل نکات تو خود ججز نے اٹھائے ہیں۔ وہ جسٹس مندوخیل نے کہا ہے کہ یہ از خود نوٹس نہیں بنتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جسٹس منصور نے کہا ہے کہ اسمبلیاں کس کی ڈکٹیشن پہ ختم ہو سکتی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اب بات یہ کہ یہ ساری صورتحال تاریخ کیوں ہوئی؟ دیکھیں اگر 2 ججز، معاملہ تھا لاہور کے CCPO کا، وہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے وہ 2 ججز نے ریکمینڈ کیا کہ آپ سوئے موٹو نوٹس لیں، ان کی ریکمینڈیشن پہ سوئے موٹو نوٹس دیا گیا ہے۔ اور بات یہ کہ جب آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھتے ہیں تو بعض عدالتی فیصلوں سے پاکستان میں استحکام بھی آیا ہے اور بعض عدالتی فیصلے کنٹروورشل بھی ہوئے ہیں۔ ہماری تاریخ اس حوالے سے بھری پڑی ہے۔ اب بات یہ کہ اس کیفیت میں جب پاکستان کے سیاستدان فیصلے نہیں کر پاتے، ان کے منتخب اداروں میں فیصلے نہیں ہوتے، تو پاکستان کے چیف جسٹس نے اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریکمینڈ کیا تھا جناب عمران خان صاحب کو کہ آپ واپس چلے جائیں ایوانوں کے اندر۔ کوئی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پھر اسی ایوان کے اندر واپسی کے لیے وہ در پہ جاتے رہے، اور آج تو 30-32 بحال کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب واپسی کا سفر شروع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل ہمارے ججز جو ہے 17 2 سیٹیں خالی ہیں، کہ اگر فل بینچ بنا دیا جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اس میں بھی تو یہ 2 ججز ہوں گے نا؟ یہ ہوں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کسی کو جو عدالتی تاریخ، میں عدالتی رپورٹنگ نہیں کرتا رہا، میں نے عدالتی رپورٹر سے اس معاملے میں ارا لیا ہے کہ جب کسی کو نامزد کر دیا جائے نا کہ آپ اس میں فریق ہیں، تو ججز کی اپنی ایک انٹیگریٹی بھی ہوتی ہے، وہ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی جج پہ اگر اعتراض کیا جائے تو چیف جسٹس انہیں نہیں ہٹاتے، وہ ججز از خود دیکھتے ہیں۔ اگر ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، دیکھیں میں آپ کو مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ جی پاکستان کے پولیٹیشین فیصلے نہیں کر پا رہے، ڈیڈ لاک کی کیفیت آ رہی ہے۔ ڈیڈ لاک کی کیفیت کس نے طاری کی ہے، کیوں کر طاری کی ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپ اپنے فیصلے نہیں کریں گے تو پھر فیصلے کورٹوں میں ہوں گے، عدالت کے فیصلے پہ مطمئن ہوں گے سب۔ دیکھیں میں آپ کے خیال میں بالآخر فیصلہ کورٹ نہیں کرنا ہے، اور کورٹ پہ جس طرح کا پریشر آ رہا ہے، کیوں کر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کورٹ کی تاریخ دیکھتے ہیں تو پاناما لیکس پہ بھی ایک فیصلہ آیا ہے اور اس پہ بڑی شدید ریزرویشن ہے۔ آج خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے کہ کیا اس وقت اس فیصلے کا جواز بنتا تھا، اور وہ چیزیں کھل رہی ہیں۔ یہ اب چیزیں چھپنی نہیں کسی کے بھی۔ اگر پولیٹیشنز نے غلط کیا ہے، ججز نے غلط کیا ہے، جنرلز نے غلط کیا ہے، کہ اگر عدالتوں کو آج مریم نواز ٹارگٹ کر رہی ہیں تو یہ بھی درست نہیں، اور اگر آپ آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے مفاد میں نہیں کھلا، تو وہ بھی قابل اعتراض اور قابل مذمت ہے کہ جب آپ کے مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہے، جب آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس بات کا کوئی جواز نہیں ہوتا کہ وہ آئینی ادارہ ہے یا نہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بینچ پر اعتراض یہ ویلڈ ہے، اور دوسرا جو فل کورٹ بینچ کی استدعا کی جا رہی ہے اس میں بھی یہ 2 جج صاحبان ہوں گے، پھر کس طرح معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے؟ دیکھیے جو کنفیوژن پولیٹیشین نے پالیٹکس میں کریٹ کیا ہوا ہے، اسی کنفیوژن میں اب جوڈیشری کو بھی لپیٹنا چاہتے ہیں کہ ان سے تو سیاستدانوں سے تو فیصلہ ہوتا نہیں ہے، لہذا جوڈیشری کو بھی فیصلہ نہ کرنے دو۔ دیکھیے جہاں تک بینچ بنانے کا تعلق ہے وہ چیف جسٹس کا ڈسکریشن ہوتا ہے، اور از خود نوٹس لینا، اور از خود نوٹس لینا بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ اختیار ہے، اور بلکہ اب تو از خود نوٹس کم لیا جاتا ہے، ورنہ جو افتخار چودھری صاحب کا دور تھا وہاں تو از خود نوٹس بہت زیادہ لیے جاتے ہیں، اب بہت ریسٹرینڈ قسم کا یہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا ان کا یہ ہے۔ اور جو یہ بینچ بن رہی ہے ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر فل بینچ پہ ہو۔ اگر آپ یہ اصول بنا لیں گے نا کہ جو پارٹیز ہیں وہ اعتراض کریں اور بینچ توڑ دو، یہ ڈیلے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں نا آپ اس وقت تو بڑی کلیئر ہے کہ گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ماضی میں بھی 2-3 معاملوں پہ سٹیل میٹ ہوا تھا، تو وہ سٹیل میٹ توڑا گیا۔ دیکھیے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب حمزہ چیف منسٹر ہوئے تو گورنر پنجاب جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اوتھ لینے سے انکار کیا، تو لاہور ہائی کورٹ نے اس سٹیل میٹ کو توڑا کہ جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ اوتھ لے لیں۔
انہوں نے آ کے اوتھ لیا. کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اوتھ لے سکتا ہے چیف منسٹر کا. اچھا, پھر دوسرا اسٹیل میٹ یہ ہوا تھا جب پرویز الہی, چودھری پرویز الہی چیف منسٹر ہوئے ہیں, تو ان کا اوتھ یہ پریزیڈنٹ گورنر صاحب لینے کو تیار نہیں تھے, لہٰذا ان کا اوتھ پریزیڈنٹ نے لے لیا. لہٰذا ہائی کورٹ نے اور پریزیڈنٹ نے اسٹیل میٹ کو توڑا. اس وقت چونکہ اس اسٹیل میٹ کے توڑنے سے مفادات کو اتنے زیادہ نقصان نہیں پہنچ رہا تھا, لیکن اب چونکہ برسر اقتدار طبقے کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے, لہٰذا نہ صرف وہ آپس میں لڑ رہے ہیں بلکہ سپریم کورٹ کو بھی اس میں لپیٹنا چاہتے ہیں. میرے نزدیک جو ہے جو اعتراضات جو گورنمنٹ کے لائرز کر رہے ہیں وہ ان ایشوز سے ڈیفرنٹ ہیں جو بینچ کے 2 ججز نے ریز کیے ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہیں. وہ آپ ان کو ایکویٹ نہ کریں. وہ تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے. اچھا, کیونکہ کہتے ہیں جو فل بینچ بنائیے. اچھا جی, فل بینچ یہ اس کا مطلب یہ ٹوٹ جائے, ڈیلے ہوگا, پھر فل بینچ بنے گا, فل بینچ پہ پھر ہم اعتراض کر دیں گے 2 ججز کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر وہ توڑ دیں. تو میرے نزدیک یہ اس قسم کی باتوں سے معاملے طے نہیں ہوں گے. جوڈیشری کو سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے, اس کو فیصلہ کرنے دیں. اور اسٹیل میٹ جب پولیٹیشین نہیں حل کر سکتے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. بالکل, اور عدالت نے تو آئین کی تشریح کرنی ہے. صافی صاحب, عدالت نے تو یہ جو سوالات سامنے رکھے ہیں اس میں یہ جاننا ہے کہ آخر انتخابات کی تاریخ کون دے سکتا ہے اسمبلی تحلیل کی صورت میں اگر گورنرز انکاری ہیں. تو یہ تو خالصتاً آئینی معاملہ ہے, اس پر کیوں اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آؤٹ آف دا وے جا کر تو آئین کی تشریح نہیں کی جا سکتی, تو پھر اعتراض بنتا ہے بینچ پر. بدقسمتی سے ماضی قریب میں آئین کی آؤٹ آف دا وے تشریح کی مثالیں موجود ہے. عدالتی معاملات ہے اس لیے میں کل کے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن زیادہ دور اگر ہم نہ جائے, یہ پی ٹی آئی کے آخری دنوں میں جو کچھ ہوا, آئین کی تشریح بلا شبہ عدالت عظمیٰ کا, عدالت عالیہ کا ان کا اختیار ہے. لیکن اگر آئین میں جس طرح کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ الزام ہے کہ آئین کے کچھ شقوں میں باقاعدہ آئین میں اضافہ کیا گیا ہے, اس کی تشریح نہیں کی گئی ہے, کچھ کیسز میں وہ موجود ہے. میں پاناما کی بات نہیں کروں گا, میں قاسم سوری صاحب کا جو مقدمہ تھا یا اس کے حوالے سے جو کیسز تھے, بہت سارے مثالیں ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, جب بھی سیاسی معاملات میں عدالت نے خود اپنے آپ کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس میں پہلا نقصان تو سیاسی اداروں کا اور سیاسی اداروں کا سب سے بڑے فورم پارلیمان کی بے توقیری کی صورت میں سامنے آیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈروں کو اور سیاسی جماعتوں کو ان ججوں کے خلاف ہرزہ سرائی کا بھی موقع ملتا ہے جو ان کے حق میں فیصلے صادر نہیں کرتے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عدالت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, اور اگر آئین کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جائے گا اور اس پہ عدالت خاموش رہے گی, تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن ایسے معاملات میں جب آپ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مل کے عدالت کے سامنے استدعا انہوں نے رکھی ہے کہ 2 معزز جج صاحبان پہ ان کو اعتراض ہے بینچ کی موجودگی میں, تو ماضی میں تو نظیر یہی رہی ہے کہ اس قسم کے معاملات میں جب بینچ میں شامل جج صاحبان پہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں تو وہ از خود جو ہے بینچوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے توقیر میں اور اپنے ادارے کی توقیر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اب جو 2 باتیں ہیں اس پہ 2 اہم باتیں, ایک فل کورٹ کی جو باتیں ہو رہی ہے اور ایک اس کے ساتھ ساتھ جو 2 ججوں پہ اعتراضات ہے. یہ پہلے جو اعتراض اٹھا تھا یا جو نقطہ سامنے لایا گیا تھا, وہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہی کہا تھا کہ از خود نوٹس کے حوالے پر جو اعتراضات ہے, یہ سیاسی معاملات جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کو خود حل کرنا چاہیے. اور پھر جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس, جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس تھے کہ کیوں نہ فل کورٹ کی تشکیل کی جائے, تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ اگر جن 2 جج صاحبان کے بارے میں اعتراضات ہے جن سے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو ڈر لگ رہا ہے اور ان کو یہ گمان ہے یا یہ بدگمانی ہے
کہ وہ ان کے خلاف شاید فیصلہ دیں گے. تو اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی ان 2 ججوں سے بدگمانی ہے اور وہ شاکی ہے کہ اگر فل کورٹ بنے گا, جو سینئر جج صاحبان ہیں اگر وہ فل کورٹ میں شامل ہوں گے تو پھر ان کا بیل جو ہے وہ منڈے نہیں چڑھ پائے گا. تو یہ تمام جو ہے سیاسی کھلواڑ ہو رہا ہے, اور سیاسی پی ڈی ایم کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے. بالکل سیاسی کھیل جاری, اور اس کا انجام کیا ہوگا اس سے سب بے خبر ہیں. لیکن ایاز صاحب, دوران سماعت بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ ریز کیا گیا ججز صاحبان کی جانب سے. عدالت نے اسمبلی کی تحلیل پر بھی سوال اٹھایا اور جسٹس منصور نے استفسار کیا کہ اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں. صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر بھی نوٹس لیا جائے. جسٹس اطہر کی جانب سے یہ کہا گیا اور کہا کہ نمائندے 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو کسی شخص کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل کیسے ہو سکتی ہے. یہ معاملہ بھی سامنے آیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ بحالی کی طرف بھی جا سکتے ہیں ہم؟ بھائی یہ 2 جج صاحبان کا اپنی انڈیویجول اوپینین ہے, دے آر انٹائٹلڈ ٹو اٹ. لیٹ دا فل کورٹ ڈیسائڈ. فل کورٹ ایک فل بینچ جو ہے بیٹھا ہوا ہے یا نہیں, اس کو کرنے دے. یہ الزامات کیا لگ رہے ہیں؟ اصل اعتراض جو ہے, جو یہ پولیٹیکل پارٹیز نے پی ڈی ایم وغیرہ نے اٹھایا ہے, یہ جو اعتراض 2 جج صاحبان پہ لگایا ہے, جو اٹھایا ہے, یہ ثانوی اعتراض ہے. ان کا بڑا اعتراض عوام پاکستان پہ ہے کہ عوام پاکستان کو چوائس نہیں ملنی چاہیے کہ وہ اس بحران کا حل کریں اور اپنا فیصلہ صادر کریں. بھاگ تو وہ وہاں سے رہے ہیں. جو پولیٹیکل کرائسس ہے کس نوعیت کا ہے؟ وہ ہے کہ 2 اسمبلیز آپ کی تحلیل پڑی ہیں. آئین نے کچھ کہا ہوا ہے کہ جب اسمبلیز تحلیل ہوں تو آپ کو یہ اقدام اٹھانے لازمی ہے جس کے بارے میں کوئی ڈسکریشن نہیں ہے. بھاگ تو وہاں سے رہے ہیں. جو گورنر صاحبان ہیں, جو چیف الیکشن کمشنر ہے, جو الیکشن کمیشن ہے, وہ جو کر رہے اعتراض کی, جو انہوں نے کرنا, یہ تعین نہیں ہو رہا کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے. کیا بات ہے جی. تو بحران تو وہ ہے, اس پہ اعتراض ہے. اب مسئلہ جو ہے سپریم کورٹ نے لیا ہے نوٹس کس لیے؟ کو اپنی مرضی ٹھونسنے کے لیے. ڈر کاہے کا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یا وہ جو فل بینچ ہے کیا فیصلہ کرے گا صادر. ڈر یہ ہے کہ وہ الیکشن کا آرڈر نہ کر دیں. یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ مارشل لاء لگا رہی ہے یا کوئی آئین میں اور کوئی شکیں ڈال رہی ہے. ڈر سارے کا سارا دلوں میں ہے کہ کہیں الیکشن کا حکم نہ آ جائے, اور الیکشن کا حکم آ گیا سپریم کورٹ سے تو ہم مارے گئے. کیوں مارے گئے؟ کہ پھر جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ سب کو پتا ہے. بھاگ تو وہاں سے رہے ہیں. 2 جج صاحبان کا اعتراض تو بہانہ ہے. بڑا اعتراض پاکستان کی عوام پہ ہے کہ ان کو فیصلہ نہ کرنے دیا جائے. جو مریم نواز کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے. جو لندن میں بیٹھے ہوئے قائد انقلاب جو عدالت کے بھگوڑے ہیں, یاد رہے مریم صاحبہ جو الزامات لگا رہی ہیں جج صاحبان پہ, عدالت سے ضمانت پر ہیں. وہ ایسی انوکھی ضمانت ہے, نہ اس کی کوئی میعاد ہے, نہ وہ ختم ہونے کا نام لیتی ہے ضمانت. کیا مطلب. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتراض تو ایک بہانہ ہے, اصل میں خود کو الیکشن سے بھگانا ہے. سلمان صاحب, ہم بات کر رہے ہیں جو ایک اہم پوائنٹ ریز ہوا دوران سماعت, تو سیاسی بحران کا ممکنہ حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا واپسی کا سفر شروع ہو سکتا ہے یا پھر عام انتخابات؟ دیکھیں, یہ ساری کیفیت کیوں کر طاری ہوئی کہ چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر مل کے فیصلہ نہیں کر سکے, پھر کمیٹی بنی وہ فیصلہ نہیں کر سکی, پھر معاملہ ہائی کورٹ میں گیا, اب سپریم کورٹ کے پاس ہے. یہ جو عوام پاکستان ہے جس کا ہمیں پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں, ان عوام پاکستان نے ان پولیٹیکل پارٹیز کو حق دیا تھا 5 سال کے لیے کہ آپ 5 سال کے لیے جائیں, جا کے ان ایوانوں کے اندر ہماری آواز بنے. عوام پاکستان تو مسائل کی آگ میں تڑپتی رہی اور ہم اپنے سکور سیٹل کرتے رہے, اور عوام پاکستان نے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں تھا دیا کہ تم جس ایوان کے ممبر ہی نہیں ہو تم اپنی ڈکٹیشن لاگو کرتے ہو کہ پاکستان کے اندر ایک کرائسس پیدا ہو, ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو, پاکستان بحران در بحران میں جائے, میری سیاست چلتی رہے. یہی نشان یہ جو ججز نے اٹھائے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب آج نہیں کہہ رہے, وہ پچھلے 8 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایوانوں کے اندر موجود ہوتے تو آپ یہ فیصلے کرتے.
اب آپ جن کی وجہ سے بحران طاری ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے عوام پاکستان بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو جب الیکٹ 5 سال کے لیے کیا جاتا ہے تو ان کو یہ کیا اختیار ہے کسی ایک فرد کو. دیکھیں اسی صوبے کا چیف منسٹر پٹھتا رہا, منتیں ڈالتا رہا کہ جناب آپ ہمارے ایوان نہ توڑیں, اور جہاں کا چیف منسٹر نہیں وہاں کا چیف منسٹر بھی, جہاں پر وہ 14 سال سے برسر اقتدار تھے, کہ ان ایوانوں کو چلتا رہنے دیں. اور آپ کو میں پورے وثوق سے کہہ دوں, کہو گے تو میں نہ, کہ وہ منسٹرز وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑیاں بھی تھیں, ہمارے پاس آفیسز بھی تھے, ہم اپنا کام کر رہے تھے, اب ہم منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اسمبلیاں توڑنے کے بعد. تو عوام پاکستان کی آواز بھی سنی جائے, ان کے مسائل بھی ہیں, وہ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں, کوئی ادھر دھیان نہیں دیتا. ہماری سیاست قائم رہنی چاہیے اور انتخابات بھی ہمیں وہ چاہیے جس میں جیت جاؤں, اور اگر کوئی اور جیت جائے تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اچھی بات ہے. بالآخر یہ کورٹ میں جانا تھا, اور میں مسلسل یہاں پر کہتا رہا تھا کہ یہ فیصلوں کی اہلیت اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے سیاستدانوں کی, یہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بالآخر عدالتیں عظمیٰ ہیں اور پہلے بھی وہ فیصلے کرتے رہے. میرا خیال ہے کہ فیصلہ فل کورٹ ہی کرے گی تو وہ اچھا رہے گا اور اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا اور ساری پارٹیز مانیں گی. ٹھیک ہے, تو فیصلہ کیا ہوگا اس پر تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اہم پوائنٹ جو کہ نوٹس میں لایا گیا ہے معزز بینچ کے, کہ اسمبلی فرد واحد کی خواہش پر تحلیل نہیں ہو سکتی, ڈکٹیشن پر, اس کی ڈکٹیشن پر. تو یہ صوبائی اسمبلیوں کی بحالی کی تجویز یا پھر عام انتخابات, حل کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمانی جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پارلیمانی تاریخ کے نظام کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ کو یا صوبائی اسمبلی جہاں پر پارلیمانی نظام میں کسی وقت توڑا جا سکتا ہے. یہ آئین کی پروویژن ہے, یہ ڈکٹیشن پہ نہیں ہے, یہ پروویژن موجود ہے آئین کے اندر. اور نہ صرف پاکستان کے اندر, جہاں جہاں پارلیمانی نظام, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں نا, وہاں اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی. اچھا برطانیہ کا پارلیمنٹ کا سسٹم دیکھیں, برطانیہ میں پارلیمانی الیکشن 4 سال سے پہلے ہوتے رہے ہیں. ابھی جو 19 میں الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے 17 میں ہوا تھا. تو یہ پارلیمانی نظام حکومت کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سوچ پریزیڈنشل سسٹم میں رہے ہیں جہاں 5 سال کی شرط ہوتی ہے, توڑ نہیں سکتے آپ اسمبلی. نظام آپ کا پارلیمانی ہے, لہذا آئین کے اندر پروویژن موجود ہے. لہذا یا تو اس آئین کی پروویژن کو ری انٹرپریٹ کر کے پریزیڈنشل انداز میں کہہ دیں, ٹھیک ہے. باقی رہا یہ فیصلہ کورٹ اس لیے کرے گی کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسے پوائنٹ پہ سٹیل میٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہوگا, لیکن اس کے بعد جب جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ٹیکسٹ کے علاوہ ہیومن فائبر ہے, انسان کی سوچ ہے, انسان کے مقاصد ہیں. اس نیت میں اگر فرق پڑ گیا ہے, جو اس وقت نیت میں فطور ہے, جس کی وجہ سے جو فیصلے سیاستدانوں کو کر لینے چاہیے تھے وہ نہیں کر رہے, عدالت کو بھی کرنے دینا نہیں چاہتے کیونکہ خطرہ وہی ہے جو کہ خطرہ ہے. باقی عدالت کی مرضی, اگر ریسٹور کرنا چاہے ریسٹور کر دے, اور اگر الیکشن کرانا ہے الیکشن کرا دے. جو بھی جوڈیشری جو ہے اس کو سٹیل میٹ توڑنا ہے. باقی یہ رہا کہ جی 2 ججز نہ ہوں, فل کورٹ ہو, فل بینچ ہے, فل کورٹ کی اگر ضرورت ہے تو وہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ سارے فیصلے عدالت نہیں کرنے ہیں, یہ سیاستدان نہیں کریں گے, پی ڈی ایم نہیں کرے گی, پی ٹی آئی نہیں کرے گی. یہ عدالت کیا, چیف جسٹس کے فیصلے ہیں یہ, جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ نافذ ہوگا اور انہی کا یہ ڈسکریشن ہے. لہٰذا اس قسم کے بیان بازی کا صرف مقصد اس سارے فیصلے کو ڈیلے کروانا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایجنڈا ہے اس وقت, وہ سپریم کورٹ اس سٹیل میٹ کو توڑے گا. لیکن ذکر یہ ہوا صافی صاحب کہ دیکھنا یہ ہے کہ آئین کے مطابق اسمبلی تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ اسمبلی کو تحلیل ہوئے تو 1 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, اس کا ذکر اب ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ اب یہ دیکھیں, یہ تو عدالتی وزڈم ہے کہ انہوں نے اب اس کی نشاندہی کی ہے, معزز جج کی اپنی آبزرویشن ہے, اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن اگر سیاسی تبصرہ آپ مجھ سے چاہ رہی ہے تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اسمبلیاں توڑ کے عمران خان صاحب اپنی اتحادیوں پہ دباؤ ڈال کے
یہ غلط کر رہے ہیں، اور اس پہ بہترین تبصرہ پنجابی زبان میں چودھری پرویز الہی صاحب جو اس وقت قائد انقلاب ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو عہدے بھی ملنے والے ہیں اور وہ پارٹی کا بھی حصہ بن چکے، انہوں نے کر دیا تھا اسمبلیات توڑنے کے بعد، انہوں نے اس پہ میں وہ دوبارہ اس کو دہرا نہیں سکتا یہاں پہ، تو غلط کیا تھا یہ سیاسی طور پر، تو یہ قدم عمران خان صاحب نے غلط اٹھایا تھا اور اس کا خمیازہ ابھی بھگت رہے ہیں بلکہ رو رہے ہیں، اور یہ جو منتیں سماجتیں ہو رہی ہے اور عدالت کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے جو پاکستان تحریک انصاف کڑی ہے صرف امیدیں وہاں سے لگائی ہوئی ہے، تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ ایزمپشن کر لیا گیا ہے کہ یہ بینچ اگر اس میں یہ 2 معزز جج شامل ہوں گے اور سربراہی چیف جسٹس صاحب فرمائیں گے تو فیصلہ پی ٹی آئی کے حق پہ آئے گا، اور اسی طرح دون دھڑکے سے وہ دوبارہ اقتدار میں ان کی یہ جماعت آ جائے گی۔ اب اسے یہ زمشن کرنا، یہ تو عدالت پہ اثر انداز ہونے کی ایک سوچی سمجھی ایک سازش مجھے لگتی ہے دونوں طرف سے۔ پہل تو وہاں سے ہو رہی ہے، اصرار تو پی ٹی آئی کی طرف سے تھا، وہ بار بار عدالت کو پکار رہی تھی پی ٹی آئی کہ اس معاملے میں وہ آئے اور اپنا اختیار خود عدالت کے جولی میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر فل کورٹ بنا، اگر فل کورٹ نہیں بنا، ان 2 ججوں نے خود اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر دیا، اور جو 2 سینئر جج ہے اگر ان کو بینچ میں شامل کیا گیا تو آپ مجھے بتائیے گا عمران خان خاموش رہیں گے اور پھر اس فیصلے کو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ معاملہ خود بگاڑا ہے پی ٹی آئی نے، خود ہی وہ نہ پی سی میں جا رہے ہیں نہ مذاکرات کے میز پہ آ رہے ہیں۔ آج بھی 6 حلقوں پہ الیکشن جیت کے جو کھلواڑ کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے ان 6 حلقوں سے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، قومی اسمبلی کے وہ ممبر نہیں رہے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے دونوں طرف سے؟ یہ ایک ایسا تماشا ہے جس کا خاتمہ یہی ہوگا کہ نقصان سیاست اور پارلیمان کا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آج 3را روز ہے۔ حکومت اس پر تنقید کر رہی ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک نہیں بیل کراؤ تحریک ہے، تو اس کی کامیابی کس حد تک ممکن ہے، اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آج 3را روز ہے۔ لاہور سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ 77 کے قریب افراد نے گرفتاری دی، جس میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی، اعظم سواتی، مراد راز شامل تھے۔ دوسرا روز پشاور میں ہوا، وہاں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ آج راولپنڈی میں کارکنان سڑکوں پر نکلے ہیں اور گرفتاریاں دے رہے ہیں، لیکن ایاز صاحب، اسد عمر، شاہ محمود قریشی صاحب نے تو رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دی، لیکن اسد عمر کی اہلیہ پہنچ گئی ہیں درخواست لے کر رہائی کی، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے بھی پہنچ گئے ہیں بازیابی کی درخواست لے کر۔ حکومت تنقید کر رہی ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک نہیں بیل کراؤ تحریک ہے، تو کتنا دمخم نظر آ رہا ہے آپ کو اس تحریک میں؟ حکومت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوگی، پھپتیاں کسنے کا جواز بنتا ہے، شادیانے بجائے جائیں کہ اتنے لوگ نہیں گرفتار ہوئے جتنوں کی بات کی جا رہی تھی۔ مین ایشو ملک کا اس وقت کیا ہے؟ یہ جیل بھرو تحریک یا اس کا اعلان ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے، کیا وہ مین ایشو ہے ملک کے سامنے؟ نہیں ہے۔ وہ مین ایشو ہے ملک کی حالت کیا بن گئی ہے، اور یہ ملک کی حالت پہلے نہ تھی۔ یہ کارنامہ جو ہے، یہ جو 10 ماہ کا جو انقلاب ہم نے دیکھا ہے، یہ اس کا ہے۔ کوئی ملکی دیکھے تو صحیح نہ کیا چیز ہو رہی ہے، اس کی طرف آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا؟ ملک میں استحکام لانا ہے یا نہیں لانا؟ یا یہ جو ایک رنگ برنگی سرکس والی حکومت ہے، یہی آپ نے چلاتے رہنا ہے؟ کہاں کی تعداد اور کفایت شاری کا جو ہے سبق قوم کو دے رہی، اس کا آپ کیا سلوشن کریں گے؟ مان لیا جیل بھرو تحریک ناکام ہو گئی، وہ انہوں نے بیلز کی اپلیکیشن دے دی، یہ تو وہ ضمانت کراؤ تحریک ہے، مان لی سب کچھ، تو جو کرائسس، ریل کرائسس کنٹری جو فیس کر رہی ہے، کیا اس کی حل کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہو رہی ہے؟ اکنامک سچویشن ٹھیک ہو رہی ہے؟ باہر سے کیا ڈالر آ رہے ہیں؟ ایکسپورٹ کیا بڑھ رہے ہیں؟ بے یقینی کے بادل کیا چھٹ رہے ہیں؟ یہ ساری ٹھیک ہو رہی ہے؟ خواہ کی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ مین ایشوز یہ نہیں ہیں، مین ایشوز ہیں کہ یہ 10 ماہ میں ملک کا ہو کیا گیا ہے؟ دیوالیہ پن، مطلب اس ملک کی ہوش
اڑ گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ سب حکومت نے کوشش کی ہے کہ فائد شاری مہم کے ذریعے مراعات نہیں لے رہے, تنخواہیں نہیں لے رہے, لگژری گاڑیاں نہیں لیں گے, اپنی جیب سے بل ادا کریں گے, جی ہاں 1 سال کے لیے جی یہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ جو غیر منصفانہ تقسیم اس ملک میں کتنی ہے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے لے کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک, یہ کیا ہے؟ مطلب گمک سے ان طرح کی چیزوں سے کیا وہ کرائسس سالو ہوگا؟ مین ایشو اس ملک کے سامنے جیل بھرو تحریک نہیں ہے, میں دہرائے دیتا ہوں, سپریم کورٹ ہیئرنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملک کی جو حالت ہو گئی ہے, ملک کی جو حالت ان کے آنے کے بعد ہوئی ہے, پہلے ایسے نہیں تھی. مطلب ہم سٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں گے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, الیکشن چلے, ہمارے مین ایشوز یہ نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہم یہ تحریک کر رہے ہیں تاکہ ملک میں عام انتخابات اور اس کے نتیجے میں استحکام آئے گا. کس حد تک کامیاب نظر آئی آپ کو یہ تحریک؟ دیکھیں, آپ کا کویسچن تھا جیل بھرو پہ, اور ہم رو رہے ہیں 10 ماہ, ہم تو روتے رہیں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے لاسٹ ویک کہا تھا کہ یہ ٹیک آف تب کرے گی جب لیڈر خود شروع کرے, اور اس بات کا مذاق اڑایا گیا تھا. اب میں شرمندہ ہوں اس بات پہ, چونکہ سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ سیاسی سسٹم کی تقویت کا باعث بنتا ہے. سیاسی کارکن ایک ایسٹ ہوتا ہے. آپ سیاسی کارکن کو اپنے مفادات اور اپنی سیاسی جنگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں. مجھے تو بڑی شرم آئی کہ آج جب اعجاز چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں, اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں, ان کی جب پٹیشن آئی, اس پٹیشن میں لکھا ہوا ہے جی کہ ہم تو ایک علامتی طور پہ گرفتاریاں, آپ پہ اس پہ سنجیدہ ہو گئے, کیا یہ ایک مذاق تھا؟ اور اسد عمر صاحب کی اہلیہ نے بھی یہی بات کہی کہ جی ہم تو علامتی گرفتاریاں دینے کے لیے آئے تھے. پھر شاہ محمود صاحب کا بیٹا, انہوں نے کہا جی کہ میرے والد محترم کو دوائی نہیں ملی, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو جسٹس شہرام سرور صاحب نے کہا کہ جی اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جہاں پر دفعہ 144 لگی ہوئی, آپ وہاں چلے جائیں, وہ آپ کو لے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ سیاسی قیادت کو سیاسی پختگی کا ثبوت دینا چاہیے. آپ نے استعفے دیے, وہ واپس لینے پڑ گئے, جو اقدامات کرتے, آپ کی ساری سیاست کا محور یو ٹرن بن گیا ہے, اور اس یو ٹرن کی وجہ سے پاکستان غیر مستحکم ہوا ہے. 10 ماہ کا تو ہم رونا روتے ہیں, یہ 4 سال کا رونا ہے کہ 3.5 سال کے اندر کیا ہوا. میں پھر وہی بات کروں گا کہ جی 3.5 سال کے اندر کون سی یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہ گئیں, کون سا عوام کو ریلیف ملا, کون سی 1 کروڑ نوکریاں تھیں, کہاں گئے وہ 50 لاکھ گھر, اور کہاں گئی وہ اصلاحات جو پاکستان کی پولیس میں ہونی تھی, پاکستان کی بیوروکریسی میں آپ نے کرنی تھی. آپ نے تو سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور اس وقت بھی دیکھیں آپ جو بحران پاکستان کے اندر طاری کیے ہوئے ہیں سیاسی کا, دیکھیں شاہ محمود قریشی ہو, شیخ رشید ہو, فواد چودھری ہو, ہمیں وہ عزیز ہے اس لیے کہ وہ سگل کے لوگ ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, آپ ذرا وہ لسٹ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ سارے لوگ ہیں جو دوسری پارٹی سے آئے, پھر بھی انہوں نے جرات کی ہے. جو اصل کلچر تھا تحریک انصاف کا, وہ تو مجھے نظر نہیں آیا لاہور کے اندر. لاہور کے بندے کہاں پہ تھے؟ اور وہ پختونخوا کے اندر دیکھیں, ایک ایم پی آیا, اس کو انہوں نے بڑی عزت و احترام سے انہوں نے کہا آئے اندر, وہ اندر رہ گیا, اور اس کے بعد اس نے دوڑ لگا دی. اور میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں تاریخ سے, اس سے پہلے بھی ہم گرفتاریاں ہوتے دیکھے تھے, پولیس والے اٹھا کے بہنوں میں پھینکتے تھے. یہاں تو بڑی عزت و تکریم سے کہہ رہے ہیں کہ جناب جنہوں نے گرفتاریاں دینی ہیں وہ آئیں, ان کے لیے یہ بہن کھڑی ہے. لیکن اس پر بھی خان صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ بھی کسی کو کہیں منتقل کیا جا رہا ہے, دہشت گردوں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے سیاسی قیدیوں کے ساتھ. تو خان صاحب نے کیا سوچا تھا جیل بھرو تحریک میں, کیا وی آئی پی پروٹوکول ملے گا ان قیدیوں کو؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, خان صاحب کے شکوے جیل بھرو تحریک پر کہ کسی کو کہیں منتقل کیا جا رہا ہے اور ہمارے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے, یہ شکوے بنتے ہیں جب آپ نے گرفتاری دے دی تو پھر تو آپ پولیس کے رحم و کرم پر ہیں. کیا تیاری نہیں تھی ان کی اس حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو یہ تحریکیں ہوتی ہیں نا سیاسی جماعتوں کی, وہ اسی طرح ڈھیلی ڈھالی چل رہی ہوتی ہیں, اور چونکہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں لہٰذا ہم فوری طور پہ اس پہ ری ایکشن کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں. اگر 1977 میں جب اینٹی ایوب موومنٹ شروع ہوئی تھی, 1968 میں جب اینٹی ایوب شروع ہوئی, پھر 1977 میں اینٹی بھٹو شروع ہوئی, تو اس وقت بھی شروع میں اسی طرح ہی تھا کہ کیونکہ اس وقت ٹی وی نہیں تھا, اوپن لمیٹڈ ٹی وی تھا, اسٹیٹ کا ہی ٹی وی تھا, تو اس قسم کی بحث نہیں ہوتی تھی جس قسم کی بحث آج ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں نا, اور سیاستدان ایک دور اندیشی سے چیزیں نہیں چلاتے,
وہ امیجیٹ ریئیکشن پہ جو ہوتا ہے نا فیصلے کر دیتے ہیں، اور اس قسم کے جو فیصلے ہیں ہمیشہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں کرنے چاہیے، کہ اگر یہ پاسبلٹیز ڈسکس ہونی چاہیے کہ اگر یہ موومنٹ درمیان میں رہ جاتی ہے، اینڈ تک نہیں پہنچتی یا اینڈ تک پہنچے گی، تب آپ کیا کریں گے. لیکن یہ لانگ ٹرم تھنکنگ چونکہ ہمارے پولیٹیشین میں نہیں ہوتی، تو ہم نے دیکھا ایسی موومنٹ درمیان میں ہی غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ آپ آسٹیریٹی کے میجرز لے لیں، وہ بھی درمیان میں غائب ہو جاتے ہیں. اس تحریک کا کوئی فائدہ بھی ہوگا خان صاحب کو سیاسی اعتبار سے؟ صافی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، فائدہ تو تب ہوتا کہ یہ تحریک کامیاب ہوتی. لانگ مارچ کی طرح اس تحریک کا انجام بھی عمران خان صاحب کے حق میں نکلتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. خود ضمانت قبل از گرفتاری کروا کے اگر آپ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود ہے اور آپ کے کارکن اور آپ کے رہنما دور دراز جیلوں میں بھجوائے جا رہے ہیں اور گرفتار ہو رہے ہیں، تو یہ تحریک تو کبھی کامیاب نہیں ہونی جب آپ خود قیادت نہیں کریں گے. 1931 میں خدائی خدمتگار تحریک جب شروع ہوئی تو باچا خان کے ساتھ پہلے ہی دن 13,000 خدائی خدمتگار جیل گئے، اور خیبر پختونخوا کے پھر پولیس سٹیشنز میں جگہ کم پڑ گئی کیونکہ 40,000 2-3 دنوں میں خدائی خدمتگار تحریک کے کارکنوں نے گرفتاریاں دی، اور پھر خیبر پختونخوا کے تانوں کے حدود کے ارد گرد چونا ڈال کے تانے کے حدود بڑھائے گئے، اور وہاں پہ کھلے آسمان کے تلے جو ہے خدائی خدمتگار جو تھے وہ بیٹھے رہے اور پیاز اور گڑ کے ساتھ خشک روٹی کھاتے رہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے رہے. اب کیا ہو گیا تھا پشاور میں؟ پشاور کے لوگوں نے کیوں گرفتاری نہیں دی؟ میں وہی بتانا جا رہا ہوں. وہی آج خیبر پختونخوا میں جو عمران خان صاحب 10 سال حکمران رہے، خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے گھر کے سامنے پولیس مختلف زبانوں میں اعلانات کر رہی ہے. پہلے اردو میں کہ آئے جناب ہم حاضر ہے، گرفتاری فرما دیجئے، پھر پشتو میں ان کو. اس کے جواب میں آج خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے بھائی عبداللہ نے دھمکی دی کہ میں جا کے مٹا تانا کو نظر آتش کر دوں گا اگر دوبارہ میرے بھائی کی گرفتاری کے لیے پولیس آئی. وہاں کے ایم این ایس کے گھر کے سامنے پولیس کڑی ہے اور گرفتاریاں دینے والے رہنماؤں سے اپیلیں کر رہی ہیں کہ بھئی آپ احتجاج کا دوسرا راستہ اختیار نہ کریں تاکہ ہمیں انتظامات کرنے میں آسانی ہو، گرفتاریاں دے دے. اور میں خود سعودی عرب میں ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا، جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز بہت بڑے بڑے نام خیبر پختونخوا کے جو رہنما تھے وہ عمرہ کی سعادت کے لیے پہنچ گئے ہیں. تو یہ تحریک کہاں کس طرح کامیاب ہوگی؟ تحریک تب کامیاب ہوگی جب عمران خان صاحب باچا خان کی طرح شاپنگ بیگ میں اپنے کپڑے ڈال کے جائے کوٹ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جب انتخابات کی ڈیٹ کے لیے سوئے موٹو لیا تھا، اس کے بعد اس کا جواز ہی نہیں تھا. آپ نے مشورہ دے دینا تھا نا، یہ اس کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو یہ تحریک جاری ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے اس تحریک میں کوئی جان پڑ جائے. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.